अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात के साथ मैं हूं सादुल हसन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को अपनी लपेट में लेने वाली कोरोना वबा का सिलसिला नए साल में भी जारी है और अब इस वायरस की एक नई किस्म भी दुनिया में फैलती जा रही है। बरतानिया में दरियाफ्त होने वाली इस किस्म के 2 केसेस की पाकिस्तान में भी तस्दीक हो गई है। कौमी इदारे सेहत ने बरतानिया का दौरा करने वाले 2 अफराद में इस नई किस्म के कोरोना वायरस B117 की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। यह बात भी काबिल जिक्र है कि बरतानिया में रिपोर्ट होने वाली इस वायरस की अब तक 31 दीगर मुमालिक में भी तशखीस हो चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी जरूर है, ताहम खुशकिस्मती से गुज़श्ता 2 रोज में इस वबा से होने वाली अमवात में कमी देखी जा रही है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1895 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 39 अफराद लुक्मा अजल बने। यूं अब तक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,88,000 है, जिसमें से 90% से जायद यानी 4,42,000 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 10,350 तक पहुंच चुकी है और शायद कोरोना से मुतालिक आदादोशुमार में कुछ बेहतरी के आसार देखते हुए हुकूमत अहम और जरूरी फैसले भी उठाने लगी है। ऐसा ही एक अहम फैसला आज भी सामने आया है, जिसके मुताबिक हुकूमत ने मुल्क भर में 18 जनवरी से मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक जो बाकी बच्चे हैं, वो बाकी तालिब इल्म जो हैं वो 25 तारीख को स्कूल आना शुरू कर देंगे। 1 फरवरी को जितने भी हायर एजुकेशन के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो सारे जो हैं वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। शफकत महमूद के बकौल 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात हैं, जिसके बाद 11 जनवरी से असातिज़ा और इंतजामी अमले को तालीमी इदारों में आने की इजाजत होगी। क्योंकि हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने की मनसूबाबंदी और ऐलान कर दिया है, ताहम साथ ही ये भी खबरदार किया है कि मजीद एहतियात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, ताकि इस फैसले में कोई रद्दो बदल ना करना पड़े और कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में भी कमी आ चुकी हो। इससे कबल गुज़श्ता साल में कोरोना वबा की आमद के फौरी बाद तालीमी इदारे बंद किए गए थे, जो 6 माह के तवील अरसे तक बंद रहे थे। 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोले गए थे, लेकिन अगले माह ही कोरोना की दूसरी लहर के बाद 26 नवंबर को फिर बंद कर दिए थे। तो क्या मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का फैसला कितना मंतकी है, बिलखुसूस जब कोरोना की दूसरी किस्म के भी पाकिस्तान पहुंचने की तस्दीक हो चुकी है? दूसरी जानिब क्या कोरोना की पहली किस्म की दूसरी लहर में कमी का अंदाजा गुज़श्ता 2 रोज में अमवात की कमी से लगाना कितना जायज है? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे ICU एक्सपर्ट और कोरोना मुतासरीन के मौलिज डॉक्टर शाज़ली मंजूर से, जबकि इसी प्रोग्राम बड़ी बात के एंकर पर्सन आदिल शाहजेब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल भाई, वेलकम बैक ऑन द स्क्रीन। बड़ी बात में बड़ी कमी आप ही की महसूस की जा रही थी, नाज़रीन को जरा बता दें आपकी इस वक्त तबीयत कैसी है? माशाल्लाह आप रूबे सेहत हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Saad, thank you so much. It feels great to be back. Incredibly great to be back. 5 वीक जो हैं वो नाजरीन से हम दूर रहे और आपने पूरी कोशिश की, कमी नहीं महसूस मेरी होने दी। एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोविड तो बाद में आया, अचानक मुझे चेस्ट में पेन फील हुआ और फिर बाय द टाइम आई न्यू आई एंडेड अप इन द हॉस्पिटल और फिर लंग की मेरी सर्जरी हो गई। लेकिन द एक्चुअल जो डिफ़िकल्ट और पेनफुल टाइम था वो सर्जरी के बाद जब मुझे कोविड हो गया, और कोविड में ऐसा था कि मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा था, और उसमें वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हमने सुनी हैं कोविड की, लेकिन मसला ये होता है कि जब आपकी एक बड़ी सर्जरी हो जाती है और फिर आप कोविड अचानक आप पे हमलावर हो जाता है और वो भी लंग्स की सर्जरी हुई होती है, तो उसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो आपका जो साइकोलॉजिकली आपको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान इतना वीक महसूस
करता है। फिजिकली तो आप वैसे भी वीक हो जाते हैं, सिम्टम्स होते हैं, सांस में मसला होता है और सबसे बड़ा मसला ही सांस का होता है, लेकिन इंसान को इमोशनली ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की। और थैंक गॉड के शाज़ली मंजूर साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं। तो मैं तो इतने कहने पे इत्तेफाक करूंगा कि अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी और उसके बाद जो है वो शाज़ली मंजूर साहब ने जितनी मेहनत की, तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा मुझे ये फील हुआ कि इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, साइकोलॉजिकली सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई थी और फिर ऊपर से इतनी बड़ी सर्जरी। तो डॉक्टर साहब का कमाल ये था कि वो ट्रीटमेंट तो साथ में शुरू, लेकिन दिन में 3-3 दफ़ा वो कॉल करके कहते कि बिल्कुल अब आप ठीक हो गए, लेकिन हकीकतन मैं ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि 20-25 सेकंड से ज़्यादा जो है वो मैं बात नहीं कर सकता था। तो काफ़ी पेनफुल एक टाइम रहा और उसमें मैं फिर कहूँगा कि जितनी फैमिली की, दोस्तों की सपोर्ट मुझे रही, स्पेशली जर्नलिस्ट कोलीग दूर दूर से जिन्होंने कॉलें की, थैंक यू वेरी मच टू देम एज वेल। लेकिन टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस एपिसोड इज़ कि लोगों से इल्तिजा करेंगे बार बार कि इसको बड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आपको कोविड लग जाता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, चाहे आपको सिम्टम्स हों या ना हो। वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि 4-5 दिन आप ठीक रहते हैं, 6-7वें दिन फिर कोविड आप पे आ जाता है, सिम्टम्स कोई नहीं होते, अक्सर टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता, वायरस म्यूटेट हो रहा है, नए नए किस अक़साम में और उसमें सामने आ रहा है। तो ये फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे, मजीद इस पर बात करेंगे। लेकिन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आपने काफ़ी बेस्ट विशेस का भी और दुआओं का भी। चलें, इट्स गुड टू सी यू आदिल भाई, और हम दुआ गो हैं कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर फुल फ्लेज प्रोग्राम में वापस आए। डॉक्टर साहब, आदिल भाई ने भी जिक्र किया कि कोविड-19 की म्यूटेटेड फॉर्म अब बहुत ज़्यादा ममालिक में भी फैल रही है, पाकिस्तान में भी केसेस सामने आए हैं। अब सर, आज गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है स्कूल्स को दोबारा से खोलने का, अब आपको सर याद भी होगा कि जब फर्स्ट वेव में स्कूल्स बंद हुए, दोबारा स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया, फिर सेकंड स्पाइक आई, फिर स्कूल्स बंद करने पड़े। तो अब मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट जो स्कूल्स खोलने का फैसला कर रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इज इट टू अर्ली टू डिसाइड, या फिर ठीक है अभी फैसला कर लेना चाहिए? ये अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में बुलाने का। पहले तो जो है अपना मुबारक आदिल को दे देते हैं कि वो ठीक हो गए और उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की है और जिस तरह कहा दुआओं से ये ठीक हो गए। बड़ी बुरी उसमें फंस गए थे, पहले ऑपरेशन हुआ, फिर कोविड हो गया। तो मैं समझता हूँ एक मौजज़ा था जिसकी वजह से ये आज यहाँ पे हैं और अल्लाह इनको जल्दी सेहतियाब करे। जहाँ तक बात है, देखें वो ख़ुद उसने आगे बात कर दी है कि तो हमें ये है कि इतना बुरा टाइम हम देख रहे हैं, उसमें से हम गुज़र रहे हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने ख़ुद भी ये बात कही थी कि ये जो है ये म्यूटेट कर रहा है और ये अब लीथल हो रहा है, ख़तरनाक हो रहा है, बीमारी की में शिद्दत इजाफ़ा हो रहा है। ये नहीं कि अमवात जो है वो या इसकी वो इतनी ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि शरह बहुत अमवात की बढ़ रही हो, लेकिन जो ये अटैक कर रहा है उसमें लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, देर से रिकवर हो रहे हैं और डिसेबिलिटी का चांस ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि ये अगले 2-3 महीने मरीज़ जो है जल्दी सेहतियाब नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर हम देख रहे हैं। और जहाँ तक स्कूलों की बात है, ज़ाहिर बात है प्रेशर है स्कूल्स की अपनी इंतज़ामिया की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर, फिर बच्चे, फिर वो सारी चीज़ें। मेरा ख़्याल ये है कि अभी हमें इस पे जो जिस तरह पहले लॉकडाउन की बात हो रही थी और लॉकडाउन तो नहीं किया, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन करने के बावजूद आप देखें केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और ज़्यादा इजाफा देखा गया जब शादी हॉल्स खुले और स्कूल्स खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुली तो उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा पीक देखने में आए। तो मेरे ख्याल है कि सर्दियाँ उसके साथ और सारे इन्फेक्शन हैं, इतनी जल्दी अभी स्कूल खोलने का मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि अब रूटीन में बच्चे उससे अडेप्ट कर रहे हैं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं और उनसे, और अब उनकी एक रूटीन बनती जा रही है। तो ये टाइम है कि हम इसको थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाएं और कुछ हफ्ते जो हम इसको इसी तरह गुजारें ताकि ये वेव जो आई हुई है ये प्लेटो कर ले या ये नीचे जाना शुरू हो जाए। तो जो आपके सवाल का जवाब है कि मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी हमें स्कूल नहीं खोलने चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा,
جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے UK میں دیکھا کہ ایک دفعہ پائک جو ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا بورس جانسن بھی یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ ایک دفعہ پھر نیشنل لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں، کیا پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فیکٹس اور فگرز کو دیکھا جائے، اور آپ خود بھی اس بات کے ایڈوکیٹ ہیں کہ فگرز اس طرح سے ٹرو سچویشن ریفلیکٹ نہیں کرتے جس طرح گراؤنڈ پہ سچویشن ہوتی ہے، کیا پاکستان میں سچویشن اس وقت جو ہے وہ ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ ابھی بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سپائک دوبارہ سے آ سکتی ہے اچانک؟ دیکھیں عادل، ابھی تو یہ سپائک چل رہی ہے، سیکنڈ ویو سے ہم نہیں نکلے۔ یاد ہوگا کہ ہم جب فرسٹ ویو میں تھے تو دنیا سیکنڈ ویو میں جا چکی تھی، ہمیں خطرہ تھا، اور وہی ہوا ہمارے ساتھ کہ پہلا تو ہم نے بڑا اچھا نپٹا لیا، لیکن دوسرے میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوئی۔ اور جہاں تک UK کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے ہیں اور وہ پیشنٹس کو ریفیوز کر رہے ہیں، کوریڈورز بھر گئے ہیں ان کے۔ تو یہ خدا نہ خاصا سچویشن یہاں نہ آ جائے، ابھی تو ایسے صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو ابھی ویو سے گزرے ہو سکتا ہے یہ تیسری ویو ہمارے پاس آئے، چوتھی ہے، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتہ۔ ابھی ویکسین جو ہے وہ بہت دور ہے، اور اس پہ ہمیں جو ہے صرف سارا کچھ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا وہ بھی ایک صحیح بات نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے۔ ڈے ٹو ڈے جس آپ نے کہا فگرز جو ہیں وہ تو ایک فگرز آپ کو دیتے ہیں جس میں پتہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو کتنے، اموات کتنے، وہ ان لوگوں کے جو کووڈ پازیٹیو ہیں، لیکن جو کووڈ پیشنٹ ہیں جن کو کووڈ ہوا ہے ان کا ہمارے پاس کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے۔ جس طرح اگر میں ڈیلی اپنا دیکھوں تو 40-50 مریض میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں، ایون ویکینڈز پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ مطلب ایڈمٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بیڈز کی کمی ہو رہی ہے، اور پھر ظاہر بات ہے وینٹیلیٹرز ہوں گے، باقی چیزیں ہوں گی، پھر ہیلتھ کیئر پہ برڈن پڑے گا، دوائیاں کم ہونے لگ جائیں گی، تو یہ اس کی طرف نہ ہم چلے جائیں۔ تو ابھی بھی ہم جو ہے بہت سوچ فکر کے ساتھ ان چیزوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال کہ میں چونکہ I've been through the COVID, in fact I'm still positive، آپ کو اس کا بھی پتہ ہے کہ اب چوتھے ویک میں بھی if I've tested positive تو کافی سارے اوپینینز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ابھی بھی you have to take it very easy، ایک تو سرجری کی وجہ سے بھی، دوسرا یہ کہ ابھی کسی سے ملنا نہیں ہے، تو یہ وائرس جو ہے کیا ابھی بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ کیا یہ ڈیڈ نہیں ہو جاتا آفٹر 14 ڈیز؟ نہیں، اس میں یہ ڈیڈ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کا پازیٹیو ہے، جس طرح آپ اس میں پازیٹیو تھے، اور بعض دفعہ یہ پازیٹیوٹی رہتی ہے لوگوں کو، اس میں یوزلی 1-2 ہفتے بعد، کسی کا 1 ہفتے بعد نیگیٹو ہو جاتا ہے، کسی کا 2 ہفتے بعد، لیکن چونکہ آپ زیادہ بیمار رہے، آپ کا ایکسپوجر ہو گیا، لنگ سرجری ہوگی، آپ کی امیونٹی کم ہوگی، تو یہ وائرس جو ہے وہ رہا، اس نے آپ پہ اٹیک کیا، اور یہ پازیٹیو ریئر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی بھی ایکٹیو ہے اور آپ کسی کو دے سکتے ہیں، مطلب آپ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، آپ کیریئر بنے میں۔ ایک بات تو یہ ہے، تو اس لیے آپ باہر کسی سے نہیں مل سکتے۔ ابھی بھی آپ کا جو ہے یہ وائرس ایکٹیو ہے جب تک کہ یہ نیگیٹو نہیں ہوتا۔ الحمدللہ بیماری آپ کی کنٹرول ہو گئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ دوسری اس کی جو وہ ہے ان کانٹراسٹ یہ ہے کہ جو نیگیٹو پیشنٹس ہیں وہ نیگیٹو ہی چلے آ رہے ہوتے ہیں تیسرے چوتھے ہفتے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیماری بھی بہت شدید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس جو ہے صرف تھروٹ اور حلق میں نہیں رہتا، اور یہ سیدھا جاتا ہے، وہ کسی ایک جگہ جا کے کنسنٹریٹ کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، وہاں اٹیک کرتا ہے، تو وہ ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے۔ کسی کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کے برین میں چلا جاتا ہے، کسی کے جو ہے لنگز میں چلا جاتا ہے، تو وہ چیز ہمیں وہ نیگیٹو نظر آتی ہے، لیکن بیماری میں باقی جو ان کے اعضاء ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کووڈ نے حملہ کر دیا ہے۔ تو آپ تو بالکل جو لوگ پازیٹیو ہیں ان کو بالکل کوارنٹین میں رہنا چاہیے جب تک کہ ان کا ٹیسٹ نیگیٹو نہ آئے۔ ان کی بیماری دوبارہ اٹیک بھی کر سکتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ہوتی ہے پری ایگزسٹنگ آپ کی انڈر لائن کچھ کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ کو جس طرح اب مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، لیکن میرا تو اچانک ہی جس طرح پرائمری نیوموتھیرکس ہو گیا اور آپ کے پاس آ گیا اور ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوگی، اس کے بعد کووڈ آیا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کووڈ پہلے آ جاتا اور لنگز پہ چلا جاتا تو پھر تو آبویسلی وہ سچویشن تھوڑی سی لائف تھریٹننگ بھی بن جاتی ہے۔ کیا یہ جو مختلف لوگوں جس طرح انصار عباسی صاحب ہے تو ان کے برین پہ چلا گیا، یاداشت ان کی متاثر ہوئی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے سے یہ پرابلمز تھے، یا کووڈ اٹ سیلف یہ اندر جا کے ٹریگر کر دیتا ہے، کسی کے ہارٹ پہ چلا جاتا ہے، کسی کے لنگ پہ چلا جاتا ہے؟
جی اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں یہ کووڈ یہ جو وائرس ہے نا SARS-CoV-2 یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے اور کسی اعضاء کو نہیں چھوڑتا. ابھی میرے پاس ایک بچہ ایڈمٹ ہوا 22-23 سال کا اور وہ آیا تھوڑا سا اس کو کووڈ ڈیٹیکٹ ہوا, ہم نے اس کو دیکھا لنگز میں پرابلم تھی. 2 دن بعد وہ عجیب و غریب اس کی حرکتیں شروع ہو گئیں. جب CT ہم نے کرایا تو اس کو برین ہیمریج ہوا تھا. تو یہ جو کووڈ ہے یہ گردے بھی فیل کر جاتا ہے, یہ جگر کو فیل کر دیتا ہے, یہ لبلبے کو متاثر کرتا ہے, برین کو کرتا ہے, لنگز کو تو یہ کرتا ہے 90% تو یہ لنگز کو کرتا ہے, ہارٹ کو کر سکتا ہے. تو یہ جو بیماری ہے اس کی بڑی عجیب و غریب سی ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر آپ کی امیونٹی متاثر ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ کی سرجری کووڈ میں ہوتی تو یہ بہت ہائی رسک سرجری ہوتی, لیکن وہ ہم نے آپ کو ہونے نہیں دینی تھی سرجری, اور وہ ہم نے روک دینا تھا. بہت سارے ہم لوگ پیشنٹس آتے ہیں جن کو سرجری ہم کرواتے ہیں لیکن ہم ان کے سارے ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کا CT اسکین سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم روک دیتے ہیں, ڈیلے کر دیتے ہیں. تو وہ ہو سکتا تھا. اس کے بارے میں اگر آپ وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا یا کسی بھی مریض کو. لیکن ڈیفینیٹلی اگر کووڈ آپ کو سرجری سے پہلے ہوتا تو آپ ہائی رسک میں ہو جاتے, آپ کی امیونٹی کم ہوتی اور آپ مزید سیریس بیمار ہو سکتے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اوور ٹو یو سعد. بہت بہت شکریہ عادل شاہ سے, بہت شکریہ ڈاکٹر. بہت امپورٹنٹ اور کنسرننگ کوسچنز تھے جو عادل بھائی نے ریز کیے اور ڈاکٹر صاحب نے ماہرانہ رائے میں ان کا جواب دیا. ناظرین, اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کی تاریخ تک بھی کووڈ-19 کو ایزی نہیں لے سکتے. یہ اتنا ہی سپیئر اور انٹینس ہے جتنا یہ اپنے پہلے کیس کی ڈیٹیکشن کے ساتھ موجود تھا. تو اس کا واحد حل ہے احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت اور اپوزیشن کی محاذ آرائی جمود کا شکار ہو چکی ہے, جس میں ایک جانب PDM حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہے, ریلیاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اندرونی طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ الیکشن اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے اصرار کے بعد استعفوں کے معاملے پر خاموشی نظر آ رہی ہے. حتیٰ کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے سے بھی گریز کیا جا رہا ہے اور موسم کی بہتری کا انتظار کیا جا رہا ہے. دوسری جانب حکومت اور وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ PDM اختلافات کا شکار ہونے کے بعد اپنی موت آپ مر رہی ہے. کیا واقعی اب حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں؟ کیا اپوزیشن کا احتجاج اب صرف اعلانات کی حد تک ہوگا؟ اور کیا اپوزیشن کی تمام جماعتیں اب بھی ایک پیج پر ہیں؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے نون لیگ کے رہنما اور مرکزی سیکریٹری جنرل احسن اقبال صاحب اور وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. سر, سب سے پہلے تو آپ کا کامنٹ جاننا چاہیں گے, گورنمنٹ نے تو فیصلہ کر لیا اب نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے. اب قانونی حکمت عملی اگلی کیا ہوگی نواز شریف صاحب کی؟ ملک واپس آئیں گے یا کوئی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے وہ؟ دیکھیے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت نواز شریف صاحب کے مسئلے پر مکمل سیاست کر رہی ہے. پہلے نواز شریف صاحب کو لندن جانے کی اجازت حکومت نے دی اور علاج کی غرض سے انہیں جانے کی اجازت دی گئی, اور جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اس اجازت کو متنازع بنانے کی کوشش کی. اب جب وہ وہاں پر مقیم ہیں اور علاج کرا رہے ہیں تو انہوں نے ڈھونگ رچایا کہ ہم برطانیہ کے وزیر اعظم سے بات کر کے انہیں واپس لائیں گے, اور پھر میڈیا کو وہ خط ریلیز کیے گئے کہ ہم نے حکومت برطانیہ کو لکھ دیا ہے اور ہر قیمت پہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے, لہٰذا نواز شریف صاحب کی واپسی حکومت کے لیے نمبر 1 پرائرٹی بن گئی. اب جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا پاسپورٹ ہم منسوخ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ٹریول ڈاکومنٹ منسوخ کر دیا جائے گا, تو ان کے سفر کرنے کے تمام امکانات بند ہو جائیں گے. لہٰذا اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی اصل نیت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں ہی مقیم رہیں اور وطن واپس نہ آ سکیں. تو احسن اقبال صاحب, کچھ خبریں ویسے یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب جانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے یا سعودی عرب کی طرف سے ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے, اس میں کوئی صداقت ہے اس ساری خبروں میں؟ نہیں, ایسی ابھی تک کوئی ہمارے تک مصدقہ اطلاع نہیں ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, یہ بھی کہیے گا کہ حکومت کی آپ نے ذکر کیا ہے کہ انتقامی کارروائیاں ہیں اور گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئیں,
تو حکومتی وزراء اور ایون عمران خان صاحب خود بھی اب بھی اس بات پر بڑے پر اعتماد ہیں کہ پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر جائے گا، اور استعفوں والے معاملے کو لے کر وہ بہت زیادہ خوش ہیں. کیا وجہ ہے؟ استعفے ٹلنا گورنمنٹ کے لیے واقعی بہت ایک سائے آف ریلیف ہے پی ڈی ایم کی جانب سے؟ یہ جہاں تک حکومت کا یہ دعویٰ تعلق رکھتا ہے کہ پی ڈی ایم بکھر جائے گا، تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے حکومتی ترجمان پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ اس اجلاس میں پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا، اس انتشار کا شکار ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس خوبی کے ساتھ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے تمام معاملات پر بحث کی اور فیصلے کیے، اس نے پی ڈی ایم کو ایک نہایت ہی میچور اتحاد کی شناخت دی ہے. اور آج ہمارے کرٹکس بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے جو مختلف آراء ہیں ان کو سمو کر ایک اتفاق رائے پیدا کر سکتی ہے. اور اس لیے حکومت کی یہ جو خواہش ہے یہ اس کی شیخ چلی کا خواب ہی رہے گا. پی ڈی ایم اپنے بنیادی اساس پر، بنیادی نکات پر اور اس ڈیکلریشن پر جو 20 ستمبر کو اسلام آباد میں منظور کیا گیا تھا، مکمل طور پہ متفق ہے، متحد ہے اور اس کی صفوں میں ہر لحاظ سے یکجہتی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب، سینٹ انتخابات کے حوالے سے اب پی ڈی ایم کی طرف سے تو ظاہر ہے واضح طور پر جو اعلان ہوا آپ کے سامنے ہے. گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں جو ریفرنس دائر کیا تھا اس پر آج سماعت کا آغاز ہو چکا ہے. اب ایک تو کورٹ نے اٹارنی جنرلز کو نوٹسز بھی بھیجے ہیں، ان کو بھی طلب کیا ہے. دوسری جانب کیا بتائیے گا کہ آپ لوگ پارٹی بنیں گے اس سارے کیس پہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو گورنمنٹ سپریم کورٹ سے رائے لے رہی ہے اس میں؟ دیکھیے، اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ کے زیر بحث ہے اس پہ تبصرہ مناسب نہیں، لیکن میں صرف ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ وہ چیز جس کا پاکستان کے آئین میں طریقہ کار متعین ہے اس میں کسی قسم کا رد و بدل سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آئینی ترمیم ہی کرنی پڑتی ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے، وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے. تو سینٹ کے انتخابات کا 2 شقوں میں صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے علاوہ تمام انتخاب سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، اور دوسری جگہ سینٹ کا انتخاب پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن اور ٹرانسفر ووٹ کے ذریعے ہوگا. لہٰذا جہاں پر سینٹ کے انتخاب کا آئین میں طریقہ متعین کیا گیا ہے، اب اس میں اگر حکومت کوئی تبدیلی چاہتی ہے تو اس کے لیے حکومت کو سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے. تو احسن اقبال صاحب، جو فورن فنڈنگ کیس ہے جس میں آج بھی پیش رفت ہوئی، آپ کے بیانات بھی آئے، اس میں مزید پیش رفت کیا ہوگی؟ اب نون لیگ کی بھی یا پھر پی ڈی ایم کی طرف سے مجموعی طور پر حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا قانونی عدالتی راستہ اپنائیں گے یا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ اس پر کیا فردر ہوگی ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے، ہمیں بہت اس بات پہ حیرت ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف تو جو فیصلے ہوئے ایک مہینے میں ہو گئے، اور یہاں 6 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. فورن فنڈنگ کا کیس مختلف ہیلے بہانوں سے التوا کا نشانہ بنا ہوا ہے اور اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. اس لیے کہ جس دن بھی وہ فورن فنڈنگ کیس زیر بحث آیا اور اس پہ فیصلہ ہوا تو نہ صرف عمران خان صاحب نااہل ہوں گے بلکہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت اپنی رجسٹریشن کھو بیٹھے گی، کیونکہ اس نے جو پاکستان کے قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے. اور جو پاکستان کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت غیر قانونی بیرونی فنڈنگ سے نہیں چل سکتی یا قائم کی جا سکتی، تو عمران خان صاحب نے ان کے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک سے پکڑے گئے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کو کلیئر نہیں کیے اور وہ استعمال کیے جا رہے تھے اور ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، ان کا کوئی حساب نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. تو یہ پاکستانی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، سب سے بڑا فراڈ ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کروڑوں روپے بٹورے گئے اور یہاں پر وہ پرائیویٹ اکاؤنٹوں میں اڑائے گئے اور ان سے ملک میں سیاسی تخریب کاری کے لیے پیسہ استعمال کیا گیا. اور ان فنڈز کے اندر آپ کو اسرائیل کی لابی بھی نظر آتی ہے، بھارت کی لابیز بھی نظر آتی ہیں، اور نہ جانے کس کس نے عمران خان صاحب کو پیسہ دیا. اور اب ہمیں نظر آتا ہے
قانونی لاء. احسن اقبال صاحب، آخر میں آپ سے صرف ایک دفعہ یہ جاننا چاہیں گے، سینٹ انتخابات پر آپ بھی گفتگو کر رہے تھے، یہ اطلاعات ہیں کہ نون لیگ کے اندر ڈیفینیٹلی اختلاف رائے تو ہر معاملے پر جمہوری پارٹیز کا جمہوریت میں حسن ہوتا ہے، سینٹ انتخابات پر جو اختلاف رائے ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا قانونی وجوہات ہیں ان تمام اراکین کی آپ کی پارٹی کے جو کہ اختلاف کر رہے ہیں کہ آپ کو سینٹ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے؟ دیکھیے، ابھی تک اس میں پی ٹی ایم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جو مسلم لیگ نون کی اندر مشاورت ہے اس میں غالب رائے یہی ہے کہ ہمیں سینٹ کے پلیٹ فارم کو، جو ایک آئینی پلیٹ فارم ہے، اس میں حکومت کے لیے واک اوور نہیں دینا چاہیے، مگر نہ 2/3 اکثریت سے وہ من مانی کی آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور ہم آئین کے تحفظ کی تو جدوجہد کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کوئی ایسا بیک ڈور نہیں کھولنا چاہتے جس سے پاکستان کے آئین میں کوئی متنازع ترمیم کی جا سکے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی پارٹی کے اندر واضح اکثریتی رائے اس وقت یہ موجود ہے کہ سینٹ انتخابات میں حکومت کے لیے خالی میدان نہ چھوڑا جائے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، اپوزیشن کے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اب ان تمام تر معاملات کو لے کر حکومتی موقف کیا ہے یہ جانیں گے. زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ. محترمہ، 2021 کا آغاز ہو چکا ہے، پی ڈی ایم جماعتیں ابھی بھی دعویٰ کر رہی ہیں ہم ایک پیج پر ہیں، ہمارا مشن وہی ہے، حکومت کو گرانا ہے. آپ کے کولیگز نے بھی بڑے دعوے کیے تھے کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، اتحاد ٹوٹ جائے گا. ابھی تک تو کوئی اتحاد ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا کوئی خطرہ ہے ابھی بھی پی ڈی ایم سے آپ کو؟ نہیں، دیکھیے کل جو بہاولپور میں انہوں نے جلسے کی ہے ایک چوک کے اوپر، اور اس میں نہ بہاولپور میں کوئی ٹریفک متاثر ہوئی، نہ کسی کو کوئی فرق پڑا، اور وہ پی ڈی ایم والے مزید جو ہے وہ پی ڈی ایم کا لاشا جو ہے وہ گھسیٹتے جا رہے ہیں. حالانکہ ان کی سیاست تو دفن ہو چکی ہے، پی ڈی ایم میں تو اب کوئی بھی وہ نہیں بچا ہے، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے، نہ وہ پاکستان کے مفاد کی کوئی بات کرتے ہیں. اپنے اپنے پرسنل مفادات ہیں، اور اس میں جہاں پہ پی ڈی ایم کے اس میں جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو وہ انتہائی غصے میں، انتہائی فرسٹریٹڈ ہیں. ایک عالم دین یا اپنا کو مولانا کہتے ہیں، وہ انتہائی گالی گلوچ والی زبان استعمال کرتے ہیں. اور جہاں تک مریم باجی کی بات ہے، وہ تو آلریڈی جب بھی بولتی ہیں انتہائی بد زبانی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، اور اداروں کو ملائن کرتی ہیں. زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر آپ تنقید کرتے ہیں کہ جی کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بہاولپور میں جب کم لوگ آتے ہیں آپ کہتے ہیں کم بندے تھے. کریں کیا پھر پی ڈی ایم؟ کتنے بندے بلائیں؟ نہیں، پی ڈی ایم بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کے نظریے پہ کوئی نہیں آتا، کرپشن بچاؤ، ابو بچاؤ، لندن بھاگنے کے طریقے اور اپنی منی لانڈرنگ بچانے کے طریقے، پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا، جب اس طرح کی آوازیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور پھر خواتین کی جس طریقے سے تذلیل کی جاتی ہے، جس طریقے سے معنی خیز جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، وہ شاہ نشان تو نہیں ہے لیڈران کی، جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں. اب وہ اگر فلاپ ہو گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب کرونا ایس او پیز کو ان کو ضرور فالو کرنا چاہیے، لیکن وہ تو آٹومیٹکلی ہو رہی، کیونکہ عوام ان کے بیانیوں کو جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی 2 دھڑے بن گئے، مولانا شہرانی اور مولانا شجاع الملک جو ہیں وہ آلریڈی دوسرا جو ہے وہ بنانے جا رہے جمعیت العلماء، انہوں نے کہا جی تو اس میں مولانا فضل الرحمان تو ہے ہی نہیں، وہ تو خود سلیکٹڈ ہیں، اور وہ خود جو ہے احتساب سے بچنے کے لیے اپنا آپ کو زبردستی صادق و امین کہتے ہیں، اور مدرسہ کے بچوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو جو پارٹی خود اپنے نظریے کی موت مر گئی ہوں، جہاں پہ خود سلیکشن کا صرف طریقہ کار ہو، جہاں پہ خود ڈیموکریسی نہ ہو، ڈیموکریسی کا یہ حال ہے کہ ڈیموکریسی کا سر لاپتے ہیں، وہاں پہ اپنی پارٹی میں جو ان کے پرانے جو علماء کرام یا پرانے لیڈران جب سوال کرتے ہیں ان کو پارٹیوں سے ہی نکال دیا جاتا ہے. تو ان کو تو ڈیموکریسی چھو کر بھی نہیں گزری ہے، ان کی کیا سیاست رہ گئی ہے؟ بہرحال کرونا ایس او پیز تو آٹومیٹکلی فالو ہو رہا ہے، شروع میں نہیں ہو رہا تھا. شروع میں اگر آپ گجرانوالہ جلسے کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد تو ہر جلسہ ان کا فلاپ گیا، اور یہ فلاپ شو تو ان کا سٹارٹ ہو گیا تھا بیسیکلی جنوری بھی آ گیا ہے، 31 دسمبر گزر گیا، بھرپور 31 جنوری بھی آ جائے گا. اگر 31 جنوری کے بعد فروری میں یہ لانگ مارچ کا جس طرح سے پلان کر رہے ہیں، بے شک ایک دن کا ہو، جلسہ بھی ہو اسلام آباد میں، اگر یہ آ جائیں تو حکومت کی کیا تیاری ہوگی؟ کیا کنٹینر لگا کے راستے بند کریں گے یا پھر انہیں آنے دیں گے، جلسہ کرنے دیں گے آپ؟ نہیں، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے تو پہلے بھی آنے دیا تھا، اور پہلے بھی تمام کرپٹ جو ٹولہ تھا
وہ کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو گیا تھا مدرسے کے بچوں کو، یا بعد میں بارش میں اور سردی میں چھوڑ کے یہ سارے بھاگ گئے تھے اپنے ڈرائنگ روموں میں. وہاں پہ جو بستر تھے اور جو وہاں پہ خوراک تھی وہ تو ہمارے کارکنوں نے جا کے پھر ان کو پہنچائی تھی. ہم نے تو ان کے اوپر جس طرح جب ہم آئے تھے اسلام آباد، ہماری خواتین کے اوپر جس طریقے سے ٹیئر گیسنگ استعمال کی گئی، اسٹیٹ ٹیررزم کی گئی، ہم پہ مقدمے ڈالے گئے، ہمیں مارا پیٹا گیا، اور ہمارے جو فیصل آباد کے اندر جو ہمارے وہ تھے ورکر ان کو شہید کیا گیا. تو ہم نے تو کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا. پھر بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی اپنی جو دائیں بائیں والے لوگ تھے انہوں نے دغا کر کے ان کے ساتھ چلے گئے. کیونکہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی بائی الیکشن بھی لڑ رہی ہے، سینٹ کا الیکشن بھی لڑ رہی ہے، تو وہ استعفے دینے کو تیار بھی نہیں ہے. آریا پار میں ان کا ویسے ہی مذاق بن گیا، استعفے ان کے لطیفے بن گئے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفے تو آخری آپشن ہے نا، ہم دیکھیں گے کب ہم نے استعمال کرنے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ استعفے ہم نے کس سٹیج پہ استعمال کرنے، وہ تو آخری آپشن ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم کر لیں گے جب ضرورت پڑے گی. جی دیکھیں 10,000 یو ٹرن انہوں نے استعمال کیے ہیں استعفے کے اوپر. انتہائی ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. استعفے جیب میں رکھ کے پکوڑے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، پکوڑے کھانے کے لیے نہیں ہوتے، اسپیکر کو جا کے جمع کرانے ہوتے ہیں. تو جا کے کس نے جمع کرائے؟ جب 2 لوگوں نے استعفے جمع کرائے، جس کی مریم باجی نے بڑی تعریف بھی کی کہ مرد مجاہد ہے، ایک ان کا اپنا دیور بھی اس کے اندر موجود تھا، انہوں نے جا کے صاف انکار کر دیا اسپیکر چیمبر میں کہ یہ استعفے تو جعلی اور فراڈ ہیں. ہم نے تو اپنے استعفوں کی انہوں نے تصدیق. اب اسپیکر صاحب پیچھے استعفے والے آگے آگے وہ استعفے دینے کو تیار نہیں ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ جس سینٹ کے الیکشن کے اوپر آپ اس کو جس طرح ہم کہہ رہے تھے الیکٹرل ریفارمز کرنی چاہیے، اس طرح کہتے تھے جی ہم نہیں لڑیں گے. تو زرتاج گل صاحبہ، استعفوں کی تصدیق تو ایاز صادق صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی آپ لوگوں نے جب قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے تو ایاز صادق صاحب کہتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے رابطے کر رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے انفرادی طور پر تو کوئی تصدیق نہیں کی تھی. تو استعفے تو ایک آپشن ہے. بہرحال یہ بتائیے گا کہ محمد علی درانی صاحب آپ کے اتحادی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے، احتساب کا سخت بیانیہ ہے، وہ اس سیاسی نظام کو چلانے کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا. اب وہ آپ کے اتحادی ہیں، وہ یہ مذاکرات کی کوششیں کر رہے ہیں، کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ میں آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلے جو اسپیکر ایاز صادق کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم نے تو اس وقت جو ہے وہ اپنے اسپیکر کو جو ہے جا کے استعفے دے دیے تھے. اسپیکر کی مرضی وہ استعفے ایکسیپٹ کرے یا نہ ایکسیپٹ کرے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ کے اسپیکر کو آ کے استعفے دو جس طرح ہم نے دیے تھے. اور جہاں تک اب ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے تو ایاز صادق صاحب اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی تو جب ہمارا یہاں پہ ابھینندن کو واپس کیا تھا، جس طریقے سے ہم نے ان کا انڈیا کا جہاز گرایا تھا اور جس طریقے سے ان کی ٹانگیں کانپتی تھی، اسی بیانیے کو انڈیا کے خلاف جو ہے ہمارے استعمال کر گیا گیا، اور ہماری جو فتح تھی اس کو جان بوجھ کے شکست میں بدلنے کی کوشش کی گئی. انڈیا کا جو اینٹی اسٹیٹ بیانیہ پاکستان کے خلاف، اس کو ایاز صادق صاحب نے پروموٹ کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایاز صادق صاحب کی تو لیکن زرتاج گل صاحب ایسے بیانات تو فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی آتے رہے ہیں. ماضی میں خان صاحب کی بھی کچھ ایسے فوج سے متعلق بیانات ہیں، منظر عام پر ہیں، ویڈیوز ہیں. تو یہ بیانات تو ہیٹ آف دا مومنٹ پہ پولیٹیشینز دیتے رہتے ہیں. اب یہ بتا دیجئے گا، چلے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے زرتاج گل صاحب کہ جو نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ رینیو نہیں کرنا اب شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے، تو کیا گورنمنٹ پھر نواز شریف صاحب کو اس ایکشن سے واپس لانے پر مجبور کر سکے گی؟ پاکستان واپس آ جائیں گے اب وہ؟ دیکھیں، ایک شخص ایبسکونڈر ہے اور اس کا آنریبل کورٹ جو ہے وہ اشتہار جو ہے وہ چپوا چکی ہے کہ یہ شخص بگوڑا ہے. لندن جو ہے اس کو ہم نے 1 ٹائم پرمیشن دی تھی، یہ بھاگ گیا اور اس نے اپنے اس کی پاسداری نہیں کی حلف کی جو یہ وعدہ کر کے گیا تھا، اور اب وہاں جا کے سیرے کر رہا ہے اور وہاں سے اداروں کے اوپر الطاف بھائی بن کے اداروں کے اوپر قدغن لگا رہا ہے. تو اس اشتہاری مجرم کو، اور ویسے وہ کنوکٹڈ کرمنل بھی ہے، سیسیلین مافیا بھی ہے، اس کو آنریبل سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کو واپس لے کے آیا جائے. اب انٹیریئر منسٹری اور ہماری حکومت ہر وہ طریقہ کار کرے گی جس طریقے سے اس بورس جانسن کے پاس جائیں گے، اس کو واپس لے کر آیا جائے. اگر کوئی راستہ نہ رہا تو جی سوری خان صاحب بورس جانسن کے پاس جائیں گے اگر کوئی بھی راستہ نہ رہا آخر میں؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے کہ سیاسی بگوڑے کو واپس لے کر آیا جائے، جس نے جھوٹ بولا اور اداروں کو قدغن بھی لگا رہا ہے، ملائن بھی کر رہا ہے، ہر وہ طریقہ کار کریں گے جو لیگل ہوگا اس کو لے کر آنے کے. ٹھیک ہے، ہر وہ طریقہ کار کریں گے جو لیگل ہوگا تاکہ نواز شریف کو واپس لایا جا سکے. گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے. بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھی. ناظرین، یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान के इलाके मच में 11 हजारा कारकुनों की टारगेट किलिंग का वाकया जहां सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवालिया निशान है, वहीं दाइश की जानिब से इस साने की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये तंजीम फिर से मुतहर्रिक हो रही है। विफाकी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से इस वाक़े के बाद इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही की जा रही है, लेकिन इन इल्ज़ामात से हटकर हुकूमत क्या कर रही है कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। और हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से सिक्योरिटी लैब्स के इल्ज़ाम पर बलूचिस्तान हुकूमत का क्या जवाब है, बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अफसोसनाक वाक़या, यकीनन जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। इस वक्त स्टेटस करंट बताइएगा कि क्या डेवलपमेंट हुई है, गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया जा रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके साथ? जी बिल्कुल मुज़ाकरात जारी हैं, बल्कि कल ही से जब शाम को धरना इन्होंने शुरू किया उस वक्त से ही जारी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हर एंगल से बड़े प्रॉम्प्ट अंदाज में बड़ा एफर्ट पुट करके इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और FIR भी रजिस्टर हो चुका है। चूँकि रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए ये टेररिस्ट हैं, बहुत अरसे बाद अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या हुआ, वो जाकर उन्होंने बड़ा बेईमाना अंदाज में, बड़ा वहशियाना अंदाज में, बड़ा गैर इंसानी अंदाज में मज़लूम बेचारे माइंस वर्कर, इंतहाई गरीब, वैसे ज़िंदगी ने माइंस वर्कर वो तबका है जिनको ज़िंदगी ने वैसे कुछ नहीं दिया बेचारों को, उनके साथ जाके इस तरह बेदर्दी से मेहनत कश है कि शख्स कितने मतलब मेहनत कश में भी फ़र्क है। देखें, ये माइंस वर्कर पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा आपके जो लोएस्ट इनकम ग्रुप हैं, ये सबसे ज़्यादा मुशक्क़त लाइफ इनका हमेशा रिस्क पे रहता है। माइंस में वहाँ पर गैस भर जाती है, माइंस कोलैप्स हो जाते हैं, ये तो बेचारे जो है दो वक्त की रोटी के लिए जो इनको जतन करना पड़ता है, शायद दुनिया में किसी और सेक्टर के लोगों को ना करना पड़े। जिंदगी की मुश्किलात की रियलाइजेशन तो सबको है, आप भी हमदर्दी के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीइंग इन द गवर्नमेंट अब तक अमली तौर पे क्या हो सके, क्योंकि IS ने तस्लीम की है जिम्मेदारी, ये एक और बड़ा तशवीशनाक मामला है। दाइश की क्या एक बार फिर से मुतहर्रिक कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और सिक्योरिटी लैब्स अगर था तो इसके लिए क्या इक़दाम पहले किए गए थे? पहले क्या सिक्योरिटी नहीं टाइट थी वहाँ पर? देखिए, सिक्योरिटी को बहुत बेहतर किया गया है, सिक्योरिटी लैब्स कोई नहीं है। 2018 जब यह मौजूदा गवर्नमेंट आई अगस्त में, उससे कबल जो है 284 इस तरह के मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक इंसिडेंट होते हैं, 313 उसमें अलाकतें होती हैं, 609 उसमें लोग इंजर्ड होते हैं, और उसके मुकाबले में 2020 में 75% इम्प्रूवमेंट आती है। 284 के मुकाबले में 126 वाक़यात होते हैं, 313 अलाकतों के मुकाबले में सिर्फ 83 वाक़यात होते हैं इस तरह, और 205 लोग इंजर्ड होते हैं। मैंने 75% इम्प्रूवमेंट का इसलिए ज़िक्र किया कि 25% इशूज़ रहे हैं। और जहाँ तक ISIS इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो पूरे मुल्क में जो एक 9/11 के बाद तूफ़ान मचा रहा, कौन सा तबका, कौन सा मकतब फ़िक्र, कौन सा शहर, कौन सा करिया, चर्च, मसाजिद, इमाम बारगाहें, आपका सलाला, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके दफातर, आपके सरकारी मुलाजिम, आपके उलमा, 60-70 हज़ार लोग उस पूरे टेररिस्ट की जो वेव थी उसमें लुक़्मा अजल बने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा गवर्नमेंट के आने के साथ ही उसको कम किया गया, उससे कबल भी स्वात में हालात बेहतर किए गए, लेकिन जो डेटा मैंने दिया उसमें बहुत बेहतरी आई है। लेकिन मैं ये कथन नहीं कहता कि ये वाक़या कोई जस्टिफाइड है, जुल्म हुआ है, दर्दनाक वाक़या है, लेकिन सीरियसनेस देखें कि पहले इस तरह के वाक़यात होते थे, उसको सीरियस नहीं लिया जाता था, गवर्नमेंट के लेवल पे सीरियस नहीं लिया जाता। हम हर लेवल पे हमने इसको सीरियस लिया है, और हर लेवल पे हम लोगों को इनको मेक श्योर कर रहे हैं कि आप एतमाद करें अपने गवर्नमेंट पे। जो इसमें कल्प्रिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन तक ज़रूर हम पहुंचेंगे और उनको इंसाफ के कटघरे में बाहर आलम लाएंगे। जो मुतासरीन हैं डेफिनेटली उनका माजी इस तरह की जो शरपसंदी वाली कार्रवाइयाँ उनका सामना करते हुए गुजरा है, खासतौर पर हज़ारा कम्युनिटी है, उन्होंने माजी में भी इस तरह के बहुत सारी लाशें उठाई, बल्कि वो तो लाशें उठा के थक चुके हैं। अब उनके लहजे में तलखी आ चुकी है, वो रियासत से शिकवा करते हैं, तो उनके शिकवे को रियासत किस तरह से एड्रेस करेगी? क्योंकि अब उनका क्या रियासती इदारों से शिकवा बजा नहीं है, क्या रियासती इदारों की कारकर्दगी पर उनका सवाल बजा नहीं है? और अगर 25% भी ये मामलात होते हैं तो क्या वो भी सिक्योरिटी लैब्स नहीं होगा सर? देखिए, ये 25% जो है ये टेररिज्म के वाक़यात नहीं है। सपोज़
اس میں جو اسٹریٹ کرائم ہے، اس میں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ٹرائبل کسی کے ایشوز ہیں، کسی کے لین دین کے معاملات ہیں، کوئی پرسنل میٹرز ہیں، سارے ملا کے میں علاقتوں کی بات کر رہا ہوں. اس طرح نہیں ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں میرے ہزارہ برادری کا. اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ دیز کائنڈ آف انفارچونیٹ انسیڈنٹس وڈ ہاکرڈ. اب جا کے 2.5 سالوں میں 2 سے 3 میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پیش ہوئے ہیں، اور ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی ایک شخص کے ناک سے خون بھی نہیں بہنا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیپنڈ. اس طرح نہیں ہے. 2-2.5 سال قبل ہزارہ برادری جو ہے وہاں پر علمدار روڈ، ہزارہ ٹاؤن، جو 2 ان کے مین جہاں پہ رہائش پذیر ہیں، مقید ہو کے رہ گئے تھے. وہاں تو انٹری ایگزٹ جو ہے اپنے لوگ بٹھا دیے تھے، گورنمنٹ میں بٹھا دیے تھے، سیکورٹی فورسز بیٹھ گئے تھے. وہ تو باہر نکلتے نہیں تھے، جابز نہیں کر سکتے تھے، زندگی نہیں کر سکتے تھے، شاپنگ نہیں کر سکتے تھے، مارکیٹ نہیں آ سکتے تھے. ان کے ساتھ تو وہ صورتحال رہا. اب کیا ہوا خصوصاً 2020 کے آتے آتے کہ معاملات زندگی 80% مکمل بحال ہو گئے. بولان، زیارت، دور دراز ٹورسٹ پوائنٹ ہمارے ہزار بھائی دیگر لوگوں کی طرح ان کا آمد و رفت شروع ہوا. بائی روڈ کراچی تک ٹریولنگ شروع ہوا، بائی روڈ اسلام آباد تک ٹریولنگ شروع ہوا، بائی روڈ جو ہے تفتان ایران تک ان کا ٹریولنگ بڑے اطمینان کے ساتھ. اب تو جو 9/11 کے بعد جو واقعات یہ شروع ہوئے، اس سے قبل جو صورتحال تھی وہی ماحول بحال ہونا شروع. اور 80% یعنی ایک سائیکولوجیکل ایک خوف، وہ پاس کا برڈن ضرور آیا ہے، لیکن آپ کی بات درست اور ہے. ان سے خود آپ پوچھیں گے، وہ بتائیں گے سٹیپس ہیں، ان کی تو تعریف بھی کی جانی چاہیے. لیکن اس خاص ایک واقعے کے بعد ڈیفینیٹلی ہزارہ کمیونٹی میں خوف تو دوبارہ پھیل گیا ہے، مقصد اور یہی ان کے پرانے پھر سے تازہ ہو رہے ہیں. اب اس کو دوبارہ سے بھرنے کے لیے، مرہم لگانے کے لیے یہ بتائیے گا کہ کس لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پہلے یہ بتا دیں. پھر ان کے مطالبات کیا ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، دھرنا ان کا کیسے سر ختم کیا جائے گا؟ سر دھرنا جو ہے انفارچونیٹلی پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، دھرنا انہوں نے دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اب انہوں نے دھرنا دیا ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ، فیڈرل گورنمنٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ انگیج ہو، حاضر ہیں، ہم کریں گے انگیج. پروونشل گورنمنٹ آلریڈی ہم انگیج ہیں. کچھ مختلف مکتبہ فکر کے نقطہ نظر کے لوگ ہیں، کچھ صوبائی حکومت کے جو اعتماد دینے پہ، میک شور کرنے پہ راضی ہیں. کچھ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ بھی انگیج ہو. مختصر یہ کہ جس لیول پہ وہ چاہیں گے ہم حاضر ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک تو دے آر ایگریوڈ، ظلم ہوا ان کے ساتھ. دوسرا یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ سردیوں میں لوگ وہاں پر جا کے جو سردی کی جو مصائب ہیں وہ بھی جھیل رہے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں. یہ بھی ہمارے دل پہ ایک بوجھ ہے، اس درد کو بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں، اور ہم میک شور کر رہے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو انوالو ہوں گے انشاءاللہ ہم سامنے لائیں گے. لیکن چاہیے صاحب آخر میں کوئکلی بتا دیجیے گا کہ جام کمال صاحب پہ ابھی ریسنٹ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ شاید دبئی میں ہیں، انہیں ہونا چاہیے واپس پاکستان آنا چاہیے، ان متاثرہ غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو وہ آ رہے ہیں واپس، آ گئے ہیں، کیا اسٹیٹس؟ کل تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 1 سال بعد وہ جو ہے اس واقعے کے 1 دن قبل وہ دبئی چلے گئے تھے، اور کل جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سے رابطے میں ہیں، تمام انتظامیہ، تمام سسٹم کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور بڑا سنجیدہ سیاستدان ہیں، چیزوں کو بڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 1 سال سے وہ اس ملک سے نہیں نکلے. وہ اسلام آباد بھی کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں آتے ہیں، شام کو واپس کوئٹہ وہ پہنچتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، ان کا گھر ہے. بمشکل مہینے 2 بعد بھی 1 رات نہیں گزارتے. تو وہ ان کا دل، ان کا روح، وہ سارا یہیں پہ ہے. وہ چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، کل تشریف لا رہے ہیں، اور جس لیول پہ ہمارے بھائی چاہیں گے سیٹسفیکشن جو سیٹسفائی ہوتے ہیں، اسی لیول پہ جا کے ہم حاضر ہیں، ان کے ساتھ خدمت میں ہم حاضر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ لیاقت شاہ وانی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس افسوسناک واقعے پر بلوچستان حکومت کے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.